अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खुलासा कुरान में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को ख़ुद सीखता है और दूसरों को सिखाता है। नाज़रीन, हमें चाहिए कि जो लोग कुरान मजीद को पढ़ना जानते हैं, इसको समझते हैं, वो उन लोगों की रहनुमाई फ़रमाएँ जो इसको सीखना चाहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम खुलासा कुरान में आज हम 8वें सिपारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना बिलाल अहमद साहिब, ख़तीब जामिया मस्जिद दारुस्सलाम। शुक्रिया बिलाल साहब। बिलाल साहब, कंटिन्यू करिएगा हमारे लेसन को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता वकल्लमहुमुल मौता वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। काबिल सद एहतराम मोहतरम नाज़रीन इकराम, रमज़ानुल मुबारक में 8वें पारे का ख़ुलासा जो है ये आज हम आपके गोश गुजार करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सूरतुल अनआम के आगाज़ में इस बात का ज़िक्र कर चुके हैं कि इस सूरह मुबारका में मुशरिकीन मक्का के साथ ज़्यादा गुफ्तगू की गई है और उनको लाजवाब किया गया है और उनके नक़ाइस जो हैं वो बयान किए गए हैं और इस बात का इजहार किया गया है कि अगर हमने मनसब खिलाफत जो है, इमामत मनसब का जो है वो हमने अगर यहूदियों और ईसाइयों से लेकर उम्मत मुस्लिमा को दे दिया है तो तुम भी अनकरीब अपने इस मनसब से जो बैतुल्लाह का तुम्हारे पास मौजूद है इससे दस्तबरदार होने वाले हो, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में, जो आयत नंबर सूरतुल अनआम की 111 है और 8वें पारे की पहली आयत है, ये बात इरशाद फरमाई है कि उनकी ज़िद और हठधर्मी इस दर्जा की है कि फरमाया कि अगर हम उनके ऊपर फ़रिश्ते भी नाज़िल फरमा दें और मुर्दे भी उठकर जो हैं वो उनसे कलाम करना शुरू कर दें और हम हर चीज़ को उनके सामने लाकर खड़ा कर दें, यानी हर वो चीज़ जो एक खारिक़ आदत तरीके से जो है वो उनके सामने जो है वो आकर खड़ी हो जाए, मा कानू लियुमिनू, फिर भी वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो नाज़रीन इकराम, जिन्होंने ईमान लाना होता है वो ईमान लाने के लिए इस तरह के हीले और बहाने जो है वो तलाश नहीं करते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की निशानियाँ, ये सूरज का तुलू होना, ये चाँद का चमकना, ये एक एक ज़र्रा, एक मुर्दा ज़मीन से बीज का उग जाना, एक एक ज़र्रा कायनात का बोल बोल कर बता रहा है कि मुझे पैदा करने वाला कोई है, मेरा कोई खालिक है, मेरा कोई मालिक है, और वो जो खालिक है वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। आगे चलकर फरमाया, व इज़ा जाअतहुम आयतुन क़ालू लन नुअमिना हत्ता नुअता मिस्ल मा ऊतिया रसूलुल्लाह। यानी कैसी हठधर्मी है। इससे पहले इस तरह की बातें कौम बनी इसराइल की भी हम सुन चुके हैं कि वो कहने लगे कि जब उनके पास कोई आयत आती है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मुझ पर ये वही नाजिल हुई और ये आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो इसके ऊपर ईमान नहीं लाएंगे। हाँ, हम उस वक़्त ईमान लाएंगे कि जब ये फ़रिश्ता हमें आकर ये बात कहे जो इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर कही है। यानी इस तरह के हीले और बहाने कि हमें हमारे मुर्दे ज़िंदा करके दिखा दिए जाएँ, हमें ये करके दिखा दिया, वो करके दिखा दिया जाए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरअसल इन तमाम आयात में बताना ये चाहते हैं कि ये सब हीले और बहाने हैं। जिन्होंने ईमान नहीं लाना उन्होंने हरगिज़ हरगिज़ नहीं लाना। हाँ, मगर ये कि अल्लाह उन्हें मजबूर कर दे, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून नहीं है। आगे उनके एक शिरक की एक मिसाल और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकाबले में अपने जो शरीक उन्होंने बना रखे थे उनके साथ मोहब्बत किस दर्जे की थी, उसकी एक एग्ज़ाम्पल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नंबर 136 में दी है। वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सी वल अनआमि नसीबन फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना फ़मा कान लिशुरकाइहिम फ़ला यसिलु इलल्लाह वमा कान लिल्लाहि फ़हुव यसिलु इला शुरकाइहिम साअ मा यहकुमून। नाज़रीन इकराम, क्या करते थे वो लोग, मिसाल के तौर पे कि उन्होंने खेती जो है, कोई फसल जो है उसकी जो है वो काश्त की, वो एक फसल जो है उन्होंने बोई, तो अपने तौर पर ये तय कर लेते थे कि फ़सल का ये हिस्सा जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, ये हम अपने बुतों के नाम पर देंगे जिनको उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शरीक बना रखा था, और वो ये अकीदा रखते थे कि ये बुत हैं जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब नसीब करते हैं या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचाते हैं। अल्लाह को वो मानते थे लेकिन अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे। आगे चल के हम इंशाअल्लाह इसकी तफसीलात भी बयान करेंगे। तो वो कहते थे कि ये हिस्सा जो है, मिसाल के तौर पे
10 مرلے کا جو ہے، میں کیونکہ ہمارے ہاں یہ زیادہ معروف ہیں باتیں، تو میں یہاں سے بتا دیتا ہوں. مثلا 1 کنال کی جو ہے وہ زمین ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ 5 مرلے کی جو یہ 5 مرلے ہیں فرنٹ والے، اس کی پیداوار جو ہے یہ ہم اللہ کے نام پر دیں گے، اور جو ادھر والے 5 مرلے ہیں اس کی پیداوار جو ہے وہ ہم اپنے بتوں کے نام کے اوپر دیں گے، اور جو پیچھے جو 10 مرلے باقی بچا وہ سمجھ لو کہ اس کی پیداوار جو ہے وہ ہماری ہے. ایک تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا کہ اپنی پیداوار میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے لیے حصہ رکھا. ناظرین اکرام، یہاں یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان کی فصل میں عشر کا جو ہے وہ طریقہ سکھایا ہے. ہر کسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی فصل میں سے عشر جو ہے وہ ضرور نکالے، جو کہ اس کی ایک زکوٰۃ کی حد اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے. اچھا، اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے؟ جو ان کی بدنیتی اور اپنے شرکاء کو اللہ کی ذات پر بھی ترجیح دے دینا، نعوذ باللہ. ایک تو شرک تو ہے ہی ہے کبھی ترین، لیکن شرک اس درجے کا گھٹیا کہ شرکاء کو اللہ پر بھی ترجیح دے دی. وہ کیسے؟ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کبھی، میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس آیت کا، کہ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ جو حصہ انہوں نے اللہ رب العزت کے لیے مقرر کیا ہے، مثلا یہ 5 مرلے، تو اس 5 مرلے کی پیداوار بہت اچھی ہوئی، لیکن اس جو اپنے شریکوں کے لیے 5 مرلے رکھے تھے اس میں پیداوار جو ہے، فصل جو ہے وہ اتنی نہیں ہوئی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ادھر 5 من ہوئے ہیں، ادھر 3 من ہوئے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یار، اللہ تو مالدار ہے، اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کون سا کوئی ضرورت ہے، لیکن ہمارے یہ جو بت ہیں، شریک ہیں، ان کے کئی معاملات ہیں، یہ بیچارے ذرا اس لیول کے نہیں ہیں، تو ادھر سے 2 من اٹھا کے ادھر کر دیتے تھے اور اس کا حصہ جو ہے وہ پورا کر دیتے تھے. اللہ رب العزت کے لیے جو دیا وہ کم کر دیا، اور جو شرکاء کی اگر پیداوار کم ہوئی تو وہ جو ہے اس کو پورا کر دیا. لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہوتا، یعنی ان کے شرکاء کی حصے کی پیداوار زیادہ ہوتی اور اللہ رب العزت کے حصے کی پیداوار جو ہے وہ کم ہوتی، تب ایسا نہیں کرتے تھے کہ ادھر سے اٹھا کے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے جو حصہ کیا تھا اس کے لیے جو ہے وہ شامل کر دیجئے، تب ایسا نہیں کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت جو ہے وہ یہاں پر اجاگر کی ہے کہ یہ لوگ شرک کے اندر اس قدر گھٹیا حد تک جو ہے وہ گر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے مقابلے میں اپنے شرکاء سے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں. پھر ایک وہی ہیلہ اور وہی بہانہ جو اکثر مجرم لوگ جو ہیں وہ اپنی قلبی تسکین کے لیے جو ہے وہ دیا کرتے ہیں، حالانکہ یہ عذر ان کے ضمیر کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکا. فرمایا اللہ رب العزت نے آیت نمبر 148 میں، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم اگر اللہ چاہتا، عنقریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عنقریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ بھی شرک نہ کرتے. یعنی کہ انہوں نے اپنے شرک کو اس بات کی دلیل بنایا کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں اللہ طاقتور ہے، اگر اللہ کو یہ برا لگتا تو اللہ روک لیتا ہمیں روک لیتا. اللہ نے ہمیں روکا ہی نہیں ہے. جیسا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں مال دیا ہے، عہدے دیے ہیں، اولاد دی ہے، اور تمہیں غریب رکھا ہے نعوذ باللہ مسلمانوں کو، تو اللہ رب العزت اول تو آخرت آنی نہیں. اگر آخرت آئی بھی تو جس طرح دنیا میں اللہ نے ہمیں نوازا ہے، آخرت میں بھی اللہ ہمیں نوازے گا. اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں، تقدیر کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ عذر پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. یعنی اللہ کی چاہت سے ہی ہم یہ سارے کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ طاقت اور اختیار تو اللہ رب العزت کا ہے. اور تم خود کہتے ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایمان، تمہارا قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ کوئی کام، کوئی حرکت، ایک پتہ جو ہے وہ نہیں گر سکتا. تو پھر ہمارا شرک کرنا جو یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہوا. ناظرین اکرام، یہ ہے وہ تقدیر کہ جس کا انہوں نے بہانہ بنایا. میں تقدیر کے مسئلے میں آپ کو صرف ایک مثال سے جو ہے وہ بات سمجھا دوں گا، کیونکہ عام طور پہ مسلمان جو ہیں وہ اس میں بھی تھوڑے صحیح سمجھ نہ ہونے کی وجہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں. تقدیر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ اس میں بہت زیادہ ڈیپ جانے کی ہمیں اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری عقل جو ہے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتی. اس سے آگے جانے کی ہمیں اجازت نہیں. کس سے؟ کہ صرف اتنا ایمان لانا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے علم کامل سے جو کچھ ہونا تھا وہ لکھ دیا ہے، لیکن انسان اس لکھے پر مجبور نہیں، انسان کرتا اپنی مرضی سے ہے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک بادشاہ ہے.
بادشاہوں نے عام طور پہ نجومی رکھے ہوتے ہیں. بادشاہ کو کسی نے آ کر کہا کہ آپ کے جو نجومی ہیں یہ ہمیں ٹیوے ٹوے لگاتے ہیں, علم ان کے پاس کوئی نہیں ہے. بادشاہ نے کہا اچھا ان کا امتحان لیا جاتا ہے. بادشاہ نے ایسے ایک 4 دیواری بنائی اور اس میں 4 دروازے رکھے اور اپنی کرسی جو ہے وہ درمیان میں رکھ لی اور اپنے نجومیوں کو بلایا. بادشاہ سلامت نے نجومیوں سے کہا کہ بات یہ ہے کہ تم بڑا دعوے دار ہو کہ مستقبل جانتے ہو, تو بتاؤ کہ میں ان 4 دروازوں میں سے کس دروازے سے باہر جاؤں گا. نجومی جو ہے وہ فرطہ حیرت میں پڑ گئے اور انہوں نے سوچا اور کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تو زیادتی ہے, ہم اگر کہیں کہ پچھلے سے تو آپ آگے سے چلے جائیں گے, ہم کہیں دائیں سے تو آپ بائیں سے چلیں گے, ہماری تو شکست پکی ہے. لہذا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک کاغذ پر اپنے علم سے لکھ کر رکھ دیتے ہیں کہ آپ کہاں سے باہر جائیں گے, آپ باہر جا کے دیکھ لینا, اگر جو ہے ہمارا لکھا ہوا غلط ہوا تو ہمیں سزا, لکھا ہوا صحیح ہوا تو انعام. بادشاہ نے کہا بالکل بات ٹھیک ہے, معقول بات. لہذا نجومیوں نے سر جوڑا, انہوں نے علم ان کے پاس بیچاروں کے پاس کیا ہونا تھا, ٹیوا ہی لگانا تھا. سر جوڑا, انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں اور بادشاہ نے ہمیں ہرانا بھی ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ بادشاہ نہ دروازوں کی بجائے دیوار پھیلانگ کے بھی تو جا سکتا ہے. لہذا انہوں نے لکھ کر رکھ دیا کہ بادشاہ جو ہے وہ دیوار پھیلانگ کر جائے گا. اب یہ انہوں نے لکھ کر رکھ دی. بادشاہ بھی اپنی عقل سے سوچتا ہے کہ یار دروازوں میں سے کسی دروازے سے گیا اور نجومیوں نے وہی لکھا ہوا تو میں ہار جاؤں گا, چلو میں نے کون سا ان سے کوئی شرط لگائی ہے کہ دروازوں سے ہی جانا ہے, میں دیوار پھیلانگ کے چلا جاتا ہوں. لہذا بادشاہ جو ہے وہ دیوار پھیلانگ کے چلا گیا. اب جب جا کر دیکھا تو لکھا ہوا تھا کہ بادشاہ دیوار پھیلانگ کر جائے گا. ناظرین اکرام, یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نجومیوں نے اپنے ٹیوے اپنے علم سے لکھا, بادشاہ اس لکھے کی وجہ سے تو نہیں دیوار سے پھیلانگا, اس لکھے کی وجہ سے تو نہیں کہ انہوں نے لکھ دیا لہذا میں نے دیوار سے نہیں, بادشاہ نے اپنی عقل سے دیوار پھیلانگی, انہوں نے اپنے علم سے جو ہے وہ لکھا ہے. تو ان کا علم تو ناقص اور اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ کامل ہے. تو اللہ نے اپنے علم کامل سے جو ہے وہ لکھا ہے. جو انسان کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے. جس طرح کہ کوئی استاد کہہ دے کہ تو نے فیل ہونا ہے, اب وہ بچہ فیل ہو جائے تو کیا بیچارے استاد کا قصور ہے؟ نہیں, استاد کو تو پتہ تیری حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ تو نے فیل ہونا ہے. تو اس لیے اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے. تقدیر پر انسان مجبور نہیں ہے, انسان نے جو کرنا ہے اپنی مرضی سے کرنا ہے. تقدیر کا سہارا لے کر کبھی بھی انسان کو گناہوں کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ اللہ رب العزت کا علم کامل ہے اور انسان کا جو علم ہے وہ ناقص ہے. اب ہم جو تشریح آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ سورۃ الانعام کی آخری آیت کی ہوگی اور سورۃ الاعراف کا آغاز کیا جائے گا. جی بلال بھائی کنٹینیو کریے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسیئة فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. ناظرین اکرام, یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک بونس ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے, اور دوسری طرف ایک انتہائی رعایت ہے جس سے ہمیں جو ہے وہ فائدہ دیا گیا ہے. بونس یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنة فلہ 10 امثالها, یہ میں نے قانون بنا دیا کہ جو بندہ بھی نیکی کرے گا اس کی ایک نیکی کے بدلے میں اس کو 10 گنا ثواب عطا فرماؤں گا. یعنی نیکی تو وہ ایک کرے گا لیکن اس کو 10 گنا جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا. جبکہ اس کے برعکس اگر کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک گناہ جو ہے اس کو بڑھایا نہیں جائے گا بلکہ اس کو ایک ہی شمار کیا جائے گا. یہ تو قرآن مجید کی اس آیت میں واضح ہے. لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو خصوصی انعام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا وہ سن کر دل باغ باغ ہو جائے گا. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر اللہ کے احسانات میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. ناظرین اکرام, ہمیں اس کی قدر جاننی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے, ابھی دل میں اس نے صرف خیال کیا کہ میں نیکی کروں گا لیکن وہ اس کو کر نہیں پاتا, تو اللہ رب العزت کے حکم سے فرشتے اس کی ایک نیکی جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں. اور اگر کوئی انسان گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کر نہیں پاتا تو اس کا وہ گناہ جو ہے وہ ہرگز ہرگز نہیں لکھا جاتا. لیکن اگر وہ گناہ کر بھی لیتا ہے
تو پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کا گناہ جو ہے وہ 6 گھنٹے تک نہ لکھا جائے. 6 گھنٹے تک انتظار کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو اگر یہ 6 گھنٹے کے اندر اندر توبہ کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے, تو اس کا گناہ بغیر لکھے ہی معاف کر دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد اگر 6 گھنٹے کے بعد بھی ناظرین اکرام وہ گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ لکھ لیا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی غرغرے کا عالم, موت کا عالم آنے سے پہلے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے, تو بھی وہ گناہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے مٹا دیا جاتا ہے. یہ اتنی رحمت ہے اس کی, انسان کو اس کی رحمت کی قدر جاننی چاہیے. سورۃ الاعراف کا آغاز کرتے ہیں. سورۃ الاعراف جو کہ ہم آج کے ہی پروگرام میں بیان کر دیں گے کہ اعراف ایک درمیانی دیوار ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان جو ہے وہ کھڑی کی گئی ہے. اس پر کون لوگ ہوں گے وہ ہم آگے چل کے ذکر کرتے ہیں. فی الحال سورۃ الاعراف جو ہے یہ بھی مکی سورت ہی ہے اور اس میں بھی اسی طرح کے مضامین جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں ملیں گے. سورۃ الاعراف میں جو سب سے ابتدا میں بڑا اہم مضمون ہے جس کا کچھ حصہ ہم سورۃ البقرہ میں آپ کے گوش گزار کرائے تھے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک, تجھے کیا ہوا کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. ناظرین اکرام یہ بات نقطے کی ہے کہ سجدہ تو آدم علیہ السلام کو تھا, لیکن دراصل وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کے حکم کی اطاعت تھی. اللہ رب اللہ فرماتے تجھے اس سے کیا لگے تو نے کس کو سجدہ کرنا ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ بیت اللہ میرا گھر ہے, اس کی طرف رخ کر کے جو ہے سارے عبادت کرو, تو ہمیں اس سے کیا لگے, ہم نے تو بس عبادت کرنی, ہم کہیں گے نہیں ہم نے ادھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے, نہیں یہ چوں چلانے. اللہ رب اللہ فرماتے ہیں تجھے کیا ہوا کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے کہا تھا, تو نے تو میرا حکم ماننا تھا. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, یہ ہے وہ وجہ جو شیطان نے اپنی زبان سے بیان کر دی. کہا میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. مٹی حقیر چیز ہے, جیسے کہ اقبال نے بھی کہا کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو عمل انسان کو عروج بخشتا ہے, ورنہ ہم خاک کہیں, خاک کا تو مطلب ہی ہوتا ہے زوال, اور خاک جو ہے وہ تنزلی کے اوپر دلالت کرتی ہے, عاجزی کے اوپر. تو وہ کہنے لگا کہ میں نہیں سجدہ کرتا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں. پھر اگلا جو مکالمہ ہے پھر اس نے کہا قال انذرنی الی یوم یبعثون. شیطان کہنے لگا, اللہ نے اس کو اپنے دربار سے ذلیل کر کے نکالا تو کہا اچھا یا اللہ تو نے مجھے نکال دیا ہے لیکن مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی جائے. قال انک من المنظرین, اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دی ہے. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. یہی وہ بات ہے جو ہم پیچھے بھی سن چکے ہیں کہ مجرم لوگوں نے اللہ رب العزت کے اوپر نعوذ باللہ الزام ٹھہرایا اور تقدیر کا بہانہ بنایا اور فرمایا کہ جو شیطان کہتا ہے کہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا, یعنی اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اس کا معنی کیا ہے کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس نے کہا کہ یہ حکم میرے عمل کرنے والا تھا ہی نہیں, مجھے یہ حکم دے کر اللہ رب العزت نے جان بوجھ کر جو ہے وہ مجھے اس مصیبت میں ڈالا. اور پھر اس نے یہ چیلنج جو ہے اللہ رب العزت کو کیا کہ یا اللہ ٹھیک ہے اب میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ میرے مقابلے میں تو نے آدم علیہ السلام کو پیدا تو کیا, لیکن میں اس کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس کے اوپر حملہ آور ہوں گا اور میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ نعوذ باللہ اللہ کی تخلیق آدم کا فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں تھا. میں بتاؤں گا کہ یہ آدم جو ہے یہ کبھی تیرا فرما بردار و وفادار نہیں بن سکتا. اللہ رب العزت نے اس کو اجازت دی, کہا ٹھیک ہے بگا اپنے گھوڑے اور چلا اپنے تیر, لیکن میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی زور جو ہے وہ نہیں چل سکے گا. آگے چل کے ناظرین چھوٹی سی آیت کی طرح میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. ناظرین اکرام یہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اے آدم کی اولاد مسجد جاتے وقت زینت اختیار کیا کرو. کیا مطلب ناظرین اکرام, آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مساجد میں لوگ سلیپنگ ڈریس پہن کے آ جاتے ہیں, ایسا جو ہے بغیر پریس کیے ہوئے ڈریس پہن کے آ جاتے ہیں. ہم نے کس کے سامنے پیش ہونا ہے؟ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ کے دربار میں, اور اللہ کا دربار اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کے سامنے خوبصورت ترین لباس پہن کر جایا جائے. تو یہ اصول یاد رکھ لیجئے, جو لباس پہن کر آپ اپنے آفس نہیں جا سکتے, جو لباس پہن کر آپ اپنی دکان پر نہیں بیٹھ سکتے, جو لباس پہن کر آپ اپنے دوستوں سے نہیں مل سکتے,
وہ لباس پہن کے آپ مسجد میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ سلیپنگ ڈریس پہن کے مسجد میں نہیں، مسجد میں جانے کے لیے خاص طور پر انسان کو اچھے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے. آگے پھر وہ اصحاب اعراف ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے اس سورہ اعراف میں فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک حجاب ہوگا، ایک دیوار ہوگی، اس دیوار کے اوپر کچھ لوگ جو ہیں وہ ہوں گے. اور ناظرین اکرام یہ کیا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، یعنی ادھر جہنم ہے اور ادھر جنت ہے، یہ جہنمیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور یہ جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ لیکن یہ درمیان میں ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ مختلف فقہاء نے، مفسرین نے، صحابہ اکرام نے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ جو ہیں وہ تقریباً برابر ہو جائیں گے. نہ تو ان کے گناہ زیادہ ہوں گے کہ وہ جہنم میں جا سکیں، نہ ان کی نیکیوں کا پلڑا ہی ہے جو اتنا بھاری ہوگا کہ وہ جنت میں جا سکیں. یہ وہ درمیانے قسم کے لوگ ہوں گے، ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ اعراف کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کرے گا. اور ناظرین کرام اس آیت میں وقت قلیل ہے مگر آخری بات میں ذکر کرتا چلوں کہ اس آیت میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی ایک ہمیں نصیحت دی ہے کہ جنت والے جو ہے وہ جہنمیوں کے حال سے واقف ہوں گے اور جہنمی جو ہیں وہ جنت کے حال سے واقف ہوں گے. یہ بات جنتیوں کے لطف میں اور ان کی مٹھاس میں اور اضافہ کر دے گی جب انہیں نظر آئے گا کہ یہ وہ ہیں جو ہم پر دنیا میں ظلم کیا کرتے تھے، جو وہاں پر تو ہمارا بس نہیں چلا، انہوں نے خوب ہمارے اوپر جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ توڑے. جب ان کا انجام دیکھیں گے تو خوشی ہوگی نا جنتیوں کو کہ ہمیں ہمارے رب نے انصاف دیا. اور وہ جہنمی جب وہ ان کو دیکھیں گے جن پر انہوں نے ظلم کیے ہوئے تھے تو ان کی غیظ و غضب میں اور غصے میں کتنا اور زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے ہی تئیں اپنے آپ کو کاٹنے بھاگیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے ان کے اوپر ہم نے بڑے ظلم ڈھائے، آج دیکھو کتنے مزے میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے راجح قول کے مطابق اللہ رب العزت ان اصحاب الاعراف کو بھی، یہ وہاں کتنا عرصہ رہیں گے اس بات کی کوئی وضاحت نہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے پھر اصحاب الاعراف کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے پہلے بات کر رہے تھے جنتیوں اور جہنمیوں کی. جنتی اپنی قسمت پر ناز کریں گے اور جہنمیوں کے غیظ و غضب میں اور اضافہ ہوگا جنتیوں کی خوشحالی کو دیکھ کر. مضمون کو کنٹینیو کریں گے آگے. بلال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. جی بلال صاحب. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ناظرین اکرام سورۃ الاعراف کے آخر میں اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام کے حالات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. ہم آج اس میں سے 2 اقوام جو ہیں ان کی مختصر حالات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ آگے چل کے سورہ ہود میں ہم اس کی تفصیلات جو ہے وہ ذکر کریں گے باقی اقوام کی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی. ناظرین اکرام یہ قوم عاد اور قوم سمود جس کا ذکر آگے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہ دونوں بڑی ہی طاقتور قومیں تھیں. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 5ویں بیٹے کی اولاد میں سے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کا دادا جو ہے وہ ایک ہی تھا. یہ بڑے ہی سرسبز اور شاداب علاقے میں تھی، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. یہ جب کسی کے اوپر ظلم کرتے تھے تو ان کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ترس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نرمی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. بڑے ہی سخت اور سنگ دل تھے اور جب کسی کے اوپر ظلم کرتے تھے تو کوئی نرم گوشہ ان کے اندر ہرگز نہیں پایا جاتا تھا. یہ اتنے طاقتور تھے ناظرین کرام کہ تنحتون من الجبال. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر جو ہے ان کے اندر بیوتا گھر بنائے ہوئے تھے. اور آج بھی آثار قدیمہ والے ان گھروں تک پہنچے ہیں اور ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی موجود ہیں کہ ان لوگوں نے کس طرح سے پہاڑوں کو تراش کر جو ہے وہ ان کے اندر اپنے گھر جو ہے وہ بنائے ہوئے تھے. اور اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر جب عذاب کو نازل کیا تو ایک تیز ہوا جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ بھیجی گئی. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ کہ جب اس تیز ہوا نے ان کو اڑا کر آپس میں ایک دوسرے سے ایسے ٹکرا کر گرایا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی ان کو دیکھے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایسے لگے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی کھجور کا درخت آپ دیکھ کتنا قد آور ہوتا ہے. تو یہ قوم
عاد کے اوپر جب اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیا، جب یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو یہ ایسے پڑے ہوئے تھے لمبے لمبے کہ جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ پھر متصل دوسری قوم کا ذکر کیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ان کے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے مبعوث کیا۔ ناظرین اکرام، میں اختصار سے جو آپ کو یہ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ جو ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے پے در پے یکے بعد دیگرے اپنے نبی کا انکار کیا۔ بلا آخر وہی ہوا جو اکثر قومیں کرتی چلی آئی ہیں، اور انہوں نے اپنے نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی ایسی نشانی جو ہے وہ دکھائیں کہ جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے آپ اس پہاڑ سے جو ہے وہ ایک اونٹنی جو ہے وہ برآمد کر دی جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ نشانی پوری کر دی جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ ساری قوم نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اور ناظرین اکرام میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ اللہ کا یہ قانون اٹل ہے کہ جب کسی قوم کے مطالبے پر کوئی نشانی دکھا دی جائے، اس کے باوجود وہ قوم نہ مانے، تو پھر اللہ رب العزت اس قوم کا فیصلہ کر دیا کرتے ہیں۔ ان کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور پہاڑ پھٹا، جس پہاڑ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا، اور یکے بعد دیگرے وہاں سے ایک ناقۃ اللہ اسے کہا جاتا ہے، اس اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی، کہ یہ ایک معجزانہ طور پر جو ہے وہ پیدا کی گئی تھی، تو وہاں سے جو ہے وہ ایک اونٹنی جو ہے وہ برآمد ہو گئی۔ ناظرین اکرام، دیکھ کر ان کی آنکھیں جو ہے وہ کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثریت اور سرداران قوم جو ہیں وہ اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ پھر نرمی کی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ مہلت ہے تمہارے پاس، اس اونٹنی کو تم نقصان نہ پہنچانا، اس کو اپنا کام کرنے دو، کھائے پیے کھلی چھوڑ دو، اس کو کوئی جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے۔ قوم نے کہا چلو، اس پر انہوں نے اکتفا کیا اور خاموشی اختیار کی، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو اونٹنی تھی، اللہ رب العزت نے اس میں یہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ پانی بہت زیادہ پیتی تھی۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے ساتھ مشاورت کر کے یہ طے کر لیا کہ جو ایک کنواں ہے پانی کا قوم کے لیے، اس میں ایک دن جو ہے وہ اونٹنی پانی پیے گی، اور ایک دن جو ہے وہ قوم اپنے لیے پانی جو ہے وہ بھرے گی۔ خیر، اس طرح یہ سلسلہ جو ہے کچھ دیر چلتا رہا، لیکن اس قوم سے یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ اصل میں تو ان سے حضرت صالح علیہ السلام کا وجود برداشت نہیں ہوتا تھا نا، جو ان کو نیکی کا حکم اور برائی سے روکتے تھے، لیکن اب یہ مزید یہ تنگی بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم ایک دن پانی بھریں اور دوسرے دن ہمیں چھٹی کرنی پڑتی ہے، جو ہے اونٹنی جو ہے وہ سارا پانی جو ہے وہ کنویں کا پی جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے باہمی تنگ تو تھے ہی اندر سے، لیکن انہوں نے باہمی یہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی جو ہے اس کو ہم قتل کر دیں، اس کو ہم شہید کر دیں۔ اور وہی ہوا کہ عورتوں کو عام طور پہ اس طرح کے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیلی روایات میں اس کا ذکر ہے کہ دو خواتین نے، جو اس علاقے کی مشہور خواتین تھیں، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ جو اس ناقۃ اللہ کو قتل کرے گا ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کریں گی۔ چنانچہ دو افراد نے گھات لگا کر چھپ کر اس ظلم کا ارتکاب کیا، اور ایک نے تیروں کے ساتھ اس اونٹنی کے اوپر حملہ کیا، اور دوسرے نے اس کے پاؤں جو ہیں وہ تلوار کے ساتھ کاٹ دیے، اور اس طرح جو ہے انہوں نے ناقۃ اللہ جو ہے اس کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی جو ہے اس کو شہید کر دیا۔ بس یہ آخری ایک مہلت تھی۔ اس کے بعد پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے ان کو یہ پیغام دے دیا کہ تم نے اخیر کر دی ہے، حد کر دی ہے، بلکہ تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ اب 3 دن کی تمہارے پاس مہلت ہے، 3 دن تم خوب عیش و عشرت کر لو، جو مزے کرنے ہیں کر لو۔ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے وہ نازل کر دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، اس قوم کی ہر درمی کا عالم دیکھیے۔ بعض بنی اسرائیلی روایات میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو نشانی کے طور پر یہ بھی کہا کہ پہلے دن تم سب کے چہرے زرد ہو جائیں گے، اور دوسرے دن سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ 3 دن کی مہلت بھی ان کو توبہ کی طرف نہیں لا سکی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کس قدر ضدی ہو جاتا ہے جب گناہوں کی میل اس کے دل کے اوپر چڑھ جاتی ہے۔ ایک دن گزرا، یہ توبہ نہیں ہوئی، دوسرے دن گزرا، توبہ نہیں ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ اب صالح علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، اور ان کا کام جو ہے وہ تمام کر دیا جائے کہ ہم نے تو پتہ نہیں مر ہی جانا ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ سبق سکھا دیا جائے۔ لیکن وہ وقت نہیں آیا، اور تیسرا دن گزر گیا، اور پھر اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے وہ ان کے اوپر برسا، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسے کر دیا کہ جیسے کبھی دنیا میں کوئی قوم آباد ہی نہیں تھی۔ بالکل ملیا میٹ اور صفایا کر دیا گیا اس قوم کا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا۔
ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں اور اس طرح کی گمراہی میں نہ پڑیں۔ پروگرام میں کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے سپارے کے خلاصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔